बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन के साथ में, और आप तमाम का इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चंद अहम मिसाली ख़वातीन के सिलसिले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज हमने चुना है एक ऐसी ख़ातून को जो ना किसी नबी की ज़ौजा है और ना ही किसी नबी की माँ है। तो उनका नाम है जनाबे सादिया हलीमा ख़ातून, खुदा उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। और इनके सिलसिले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ख़ानम फ़रहा जाफ़री साहिबा। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। ख़ानम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डियर। आपको पता ही है कि हमने आपको मदऊ किया है आज इस प्रोग्राम में जनाबे हलीमा ख़ातून के सिलसिले से, लेकिन उनके बारे में कुछ जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इन्हें मिसाली ख़वातीन में क्यों मतलब इन्हें मिसाली ख़वातीन में क्यों रखा गया है, यानी इनका तबसरा भी इन्हीं मिसाली ख़वातीन में क्यों किया जाता है। चूँकि ना ये किसी नबी की ज़ौजा है, जैसे कि मैंने कहा, ना ही किसी नबी की माँ है, और जो कि हम सभी जानते हैं कि और भी ऐसी मिसाली ख़वातीन हैं जो कि हमारे लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन इस्मत के दर्जे पर जो फायज़ है सिर्फ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, लेकिन फिर भी इन्हें क्यों कहा जाता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ अ वेरी अच्छा क्वेश्चन आपने किया सवाल, क्योंकि मिसाली ख़वातीन उससे कहा जाता है जो इस्लाम के लिए कुछ करें, इंसानियत को बचाने के लिए कुछ करें। जनाब सादिया हलीमा ने जो आज काम अंजाम दिया है, जो ये काम अंजाम दिया तो उन्होंने 1400 साल पहले, मगर आज भी उनको लोग सलाम के साथ, एहतराम के साथ उनको याद करते हैं और आज उनका ज़िक्र हो रहा है। मगर मिसाली उनको अल्लाह ने जो चूज़ किया है उनके अंदर अच्छाई, क्योंकि जब किसी मुल्क में, आज हमारे इंडिया में भी अगर कोई प्रेसिडेंट आता है तो उनके फॉलोअर्स आते हैं, उनके जो रूल्स आने के बाद किस वक्त वो किससे मीटिंग करेंगे, किस वक्त किससे मसलन कहाँ पर जाएंगे, कहाँ उनका डिनर है, कहाँ उनका लंच है, कहाँ उनको स्टे करना है, सब कुछ सर्चिंग की जाती है। बिकॉज कंट्री, जो उस कंट्री से प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनके लिए सर्चिंग किया जा रहा है। जब कायनात का इतना अजीम हस्ती है जिसके सदक़े में कायनात बनी, जिसको कहते हैं हमारे सरदार अंबिया जो ख़ातिमुन नबीन है, जब वो आ रहे हैं तो उनको कौन परवरिश करेगा, वो किसके शिकम में आएंगे, किसका दूध पिएंगे, किसकी आगोश में पलेंगे, इसका भी इंतज़ाम खुदा करेगा। और इस तरह से जनाब हलीमा को अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने चूज़ किया, जिनके साथ खसूसियत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ख़वातीन हैं जो पास्ट में जनाब ज़हरा से हर कुछ हमें मिला एक तरह से, क्योंकि ख़वातीन के ज़िंदगी में 3 दर्जे आते हैं। कभी किसी की वो बेटी बनती है, कभी किसी की वो बीवी बनती है, और कभी किसी की माँ बनती है। ये ख़वातीन के मेन रोल्स हैं, और इन तीनों रोल में जनाब ज़हरा से अच्छा कोई हो नहीं सकता। बेशक आज जो भी ख़वातीन जो भी आज सीख रही हैं, जो भी अंजाम दे रही हैं, कहीं ना कहीं हाथ जनाब ज़हरा का है, जो उनको फॉलो करते हुए आगे निकल रही हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम उनकी कनीज़ों में अगर हमारा शुमार हो तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आज हम प्रेजेंट वर्ल्ड अगर आज हम देखें, आज हम प्रेजेंट वर्ल्ड हम देखें, इमाम ख़ुमैनी बहुत ज़्यादा उनका नाम है, लोग उनको बहुत अच्छी, बच्चे जानते हैं उनको, वर्ल्ड फिगर पर्सन है, सब जानता है उनको इमाम ख़ुमैनी, क्योंकि वो इस्लामिक रिवोल्यूशन लेकर आए। मगर इमाम ख़ुमैनी के पीछे किसकी हाथ थी, किसने उनका साथ दिया जो आज इमाम ख़ुमैनी कामयाब हो गए। क्योंकि खुद इमाम ख़ुमैनी अपनी ज़बान से कहते था अमन ज़न मद मेराज मेरावत, अगर लेडीज़ चाहे, औरत चाहे तो मर्द को मेराज तक पहुँचा सकती है। खुद इमाम ख़ुमैनी की बेटी से जब सवाल किया गया कि ये इनक़िलाब का आगाज़ कैसे हुआ था, क्योंकि वो बेटी है और होल्डर है, घर की मेंबर है, तो उनको अच्छी तरह पता होगा। जब उनसे सवाल किया कि कैसे इनक़िलाब का आगाज़ कहाँ से हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आगाज़ तो मेरे बाबा का हदफ तो बहुत बड़ा था, शुरू से ही हदफ था उनका कि इस्लाम पूरी दुनिया मसलन फैलाया जाए, सही पैगाम लोगों को दिया जाए। मगर जहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरा जो आइडिया है कि हम लोग सब हयात में अपने ईरान में जो एक अंगनाई होती है, जो हयात में बस हम लोग बैठे हुए थे और मेरी ममा वहाँ बैठी हुई थी। मादे के मसलन अपनी ममा के बारे में बताया, खतीजा खानूम, खुदा उनको रहमत कर उन पर। जब वो बैठी हुई थी और मेरे बाबा आने के बाद
ان سے کچھ کہنے لگے. جب ان سے کچھ کہا تو وہ بہت رونے لگی. جب ان کے آنسو دیکھے تو ہم سب بے قرار ہو گئے. جب ان کے قریب گئے کہ بابا ماما کچھ بات ہوئی ہے, کیا وجہ ہے کہ آج آپ رو رہی ہیں؟ کہا کہ آپ کے بابا آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور بابا نے آج سے مجھ سے کہا ہے کیا ختیجہ خانم آپ میرا ساتھ دیں گی؟ تو ہمیں رونا اس بات کا نہیں آیا کہ آگے فیوچر میں کیا ہوگا, ہمیں رونا اس بات کی کہ کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی کے سبب بن جاتے ہیں آنسو. جب بہت زیادہ انسان خوش ہوتا ہے تو آنسو نکل, کہ آج آنسو میرے آنکھ سے اس لیے نکل رہا ہے کیا ہم اس لائق ہو گئے کہ ہم اسلام کے کام آ سکے. یہ سوچ میں تو یہ سب چیزیں جو آج سامنے آئی ہے, امام خمینی نے آج جو کامیابی حاصل کی ہے, پیچھے ان کی وائف کا ہاتھ تھا. بالکل, ان کی ہمت افزائی, ان کی ہمت. اگر وہ آج ساتھ نہیں دیتی تو امام خمینی خود مولا کائنات اپنی زبان سے کہتے تھے کہ جب میں باہر میں جو بھی کچھ ہو جائے مگر میں گھر جب آتا ہوں تو فاطمہ زہرا کا بہت سپورٹ ہوتا ہے میرے ساتھ. اور آج ان کے سپورٹ کے سبب سے ساری دنیا بھی دشمن بن جائے مگر ہم اس مقابلے میں کھڑے ہیں. جی بالکل, اسی لیے یہ جو بھی خواتین ہیں یہ مثالی خواتین, عظیم خواتین کہلاتی ہیں. خانم یہ تو تھی مثالی خواتین کے سلسلے سے کچھ اہم نکات جو میں آپ سے جاننا چاہتی تھی, لیکن جو کہ آج ہمارا موضوع ہے جناب سعدیہ حلیمہ خاتون کے سلسلے سے, تو کسی بھی شخص کو یا کسی بھی شخصیت کو ہمیں جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہی جاننا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے شہر کا ہے, کون سے گاؤں کا ہے, ان کے والدہ کون ہے, یعنی ان کے والد کون ہیں. تو اس لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جناب حلیمہ خاتون کس قبیلے سے تھی, کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں, اور ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام ابو زویب تھا. ابی زویب کہتے ہیں ان کے والد, ہاں ابی زویب. اینڈ وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں کتاب میں مختلف ہے, 2 طریقے کے نام ہیں. کچھ کتابوں میں نام ہے مزر, قبیلے مزر, اور کچھ کتاب میں مثلا کچھ اس میں لکھا ہے قبیلے بنی سعد. بنی سعد یا قبیلے مزر ہے یا بنی سعد سے وہ تعلق رکھتی تھی. خانم تو یہ جناب سعدیہ کے والد کا نام تھا ابو زویب, اور وہ بنی سعد یا مزر قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. تو کیا میں یہ جاننا چاہوں گی اسی سوال میں آپ سے, کیا یہ کچھ مکہ سے قریب تھا یہ قبیلہ, مطلب وہاں پر ہی مکے سے باہر تھا یہ قبیلہ, اور وہاں پر 2 سال سے قحط آیا تھا. جیسے بارش وغیرہ نہیں ہوئی تھی کہ بارش کے, جیسے ممبئی میں ہم لوگ بارش کے انتظار میں رہتے ہیں, اسی طرح وہاں بھی 2 سال سے قحط آیا تھا. تو جو قحط کے سبب سے کافی مثلا اکنامکس میں کافی پرابلمس آ گئے تھے سب کے, تو اس کے سبب سے وہاں پر لوگ جو ہے مائیگریٹ ہو کر مکے کی طرف آ رہے تھے. تو ان میں سے جناب حلیمہ, جیسے آج کے پریزنٹ ورلڈ میں جیسے کہ سیریا سے لوگ مائیگریٹ ہو کے یورپ کی طرف جا رہے ہیں, تو اسی طرح سے اس وقت بھی یہ حالات گزرے ہیں. اچھا, تو اب یہ بتائیے کہ جناب حلیمہ میں وہ کون سی خصوصیات تھی جن کے بنا پر اللہ نے یہ طے کیا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو کہ خدا کے محبوب ترین بندے ہیں, تو وہ انہیں مطلب دودھ پلائیں گی. ضرور ان میں کوئی کوالٹیز ہوگی ایسی کہ خداوند عالم نے ان کو چنا, اور یا انہی کو کیوں چنا پورے قبیلے میں, کیونکہ دیکھیے جناب حلیمہ بھی کوئی ایسے مرتبے پر فائز نہیں ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ عصمت کے درجے پر فائز نہیں ہے, نہ ہی کسی نبی کی زوجہ ہے یا جو, تو پھر ایک عام خاتون تھی وہ بھی وہاں کی, تو خدا نے انہیں کیوں منتخب کیا؟ گڈ کوشچن. ان کو منتخب, میں نے یہی پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ رسول خدا جب آئے ہیں اس دنیا میں اور اللہ کے وہ حبیب ہیں, محبوب ترین فرد ہے, تو خداوند عالم بھی ان کا انتظام خود بخود کرایا ہے. مگر جناب حلیمہ کے ساتھ جو مجبوری تھی, جو ان کے ساتھ ایک مجبوری تھی کہ وہ مائیگرینٹ ہو کر آ رہی تھیں ایک مکے کی طرف اور ایک روزی کی تلاش میں آ رہی تھی. وہ خود بھی وہ صاحب اولاد تھی, کیونکہ دودھ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب خود آٹومیٹکلی ایک سسٹم ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد ہی دودھ آتا ہے. تو خود بھی ان کے چھوٹے بچے تھے, تو وہاں سے جو خواتین آ رہی تھیں اور جس سواری میں وہ آ رہی, جس کو خچر کہتے ہیں, جس میں وہ آ رہی تھی, وہ بہت ہی ضعیف تھا, بہت ہی کمزور کائنڈ تھا وہ جس میں وہ آ رہی تھی.
اس سے آپ ان کے مثلاً اکنامکس حالات ان کے سمجھ سکتی ہیں. اور جو ان کے ساتھ ایک اٹھنی آ رہی تھی جس کے دودھ سے وہ خچر کو بھی پلاتی تھیں, خود بھی پیتی تھیں تاکہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکیں. اور ایک طرف سے ان کا دودھ تھوڑا بہت آتا تھا اور ایک طرف سے محروم تھا بچہ, اور بچہ بھی سیر نہیں ہو سکتا تھا, یعنی پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا تھا. اور جب غذا میسر نہیں ہو رہی, بالکل میسر نہیں تھا. اور جب وہ قافلہ ان کا, جب کاروان ان کا جب آ رہا تھا, یہ نوبت تھی کہ ان کی جو خچر تھا سب سے پیچھے چلتا تھا, کمزوری کے سبب سے سب سے پیچھے چلتا تھا. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ قریب آئیں اور الحمدللہ خدا نے ان کو یہ سعادت نصیب کروائی. تو یعنی یہ وہاں سے جب آئی ہیں بنی سعد سے مکہ کی طرف, تو شیرخوار بچے کی جب یہ تلاش میں آتی ہیں ہاں مکہ, تو سب سے پہلے کس سے ملاقات کرتی ہیں, یعنی ان کی ملاقات کس سے ہوئی وہاں پر؟ سب سے پہلے ان کی ملاقات رسول خدا کے دادا عبد المطلب سے ہوئی ہے. ان سے ہوئی سب سے پہلے, کیونکہ جب وہ آئی ہیں, جب وہ کارواں آیا سب کو بچے مل گئے تھے جی, صرف تنہا رہ گئی تھی جناب حلیمہ, ان کو بچے نہیں ملے تھے. تو اس وقت جناب عبد المطلب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, پھر انہوں نے رسول خدا کو ان کے حوالے کیا. پر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ابھی میں نے یہ آپ سے سوال کیا کہ شیرخوار بچے کی تلاش میں آئی کیوں تھی, کیا کوئی اعلان ہوا تھا, کس وجہ سے مطلب یہ تلاش میں آئی وہاں پر؟ کیونکہ وہاں کا ایک ٹرینڈ تھا, وہاں پر مکے میں عرب میں ایک ٹرینڈ تھا کہ بچے کی ولادت, کیونکہ جناب آمنہ کو وہ چیز مثلا شیر نہیں آ رہا تھا جس سے رسول خدا کو سیراب کیا جا سکتا تھا, وہ نہیں آ رہا تھا. مگر وہاں پر ایک ٹرینڈ تھا کہ مثلا جب بچے کی ولادت ہوتی تو لوگ آتے تھے دودھ پلانے کے لیے. تو اس بیس پر کیونکہ ان کے گھر پر قحط جب آیا تھا تو اس مجبوری سے وہ نکلی تھی, اور نکلی تھی وہ اس غرض سے آئی تھی تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو سکے, تاکہ وہ اپنے بچے کی بھی پرورش کر سکے اور ان کے حالات اچھے ہو سکے. تو اس غرض سے وہ آئی تھی. اچھا, اب جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ سب تمام عورتوں کو بچے مل گئے, سب سے آخر میں جناب حلیمہ خاتون جو کہ رہ گئی تھی. لیکن جب یہ لوگ ساری عورتیں یہ لوٹ کر واپس بنی سعد جاتی ہیں اپنے قبیلے, تو سب مالداروں کے بچوں کو لے کر آتی ہیں, لیکن جناب سعدیہ حلیمہ خاتون جو کہ ایک یتیم بچے کو لے کر آتی ہیں, تو اس پر ان کے شوہر کا کیا ریاکشن تھا, کیا انہوں نے ان کے ساتھ میں بیہیو کیا؟ جب وہ رسول خدا کے اپنی آغوش میں لیتی ہیں اور بار بار وہ اس طرف اپنے رسول خدا کو اس طرف رکھنا چاہتی ہیں جس طرف سے دودھ آ رہا تھا, اور رسول خدا اپنے آپ کو پلٹ کر دوسری طرف کر رہے ہیں, کیونکہ رسول خدا کے جب وہ مثلاً آئے تھے اپنی ماں کی شکم میں آئے تھے, اس وقت سے کچھ نہ کچھ معجزہ ہو رہا تھا, تو وہ دوسری طرف گئے. اور جناب حلیمہ کو پتا ہے کہ اس طرف سے دودھ نہیں آ رہا ہے اور بچہ اس طرف جانا چاہ رہا ہے, وہ اس طرف, مگر وہ رسول ہے, نبی ہے اور رحمت للعالمین ہے. تو جس وقت وہ اس طرف جب وہ گئے تو خود بخود دودھ جاری ہو گیا. خود جناب حلیمہ کو بھی اس بات کی تعجب ہوئی ہے, دودھ جاری ہو گیا, اور جو دوسری طرف سے دودھ کم آ رہا تھا اس طرف سے بھی دودھ جاری ہوا, اس طرف سے. اور رسول خدا کے آنے کے سبب سے برکت اتنی زبردست ہوئی ہے, اتنی زبردست برکت ہوئی کہ جو اونٹنی جس کے دودھ بہت کم آ رہے تھے, جس کو جناب خدیجہ جناب حلیمہ اپنے ساتھ رکھی تھی, جس سے دودھ آ رہے تھے, اتنا دودھ فراوان آنے لگا اس کا کہ ان کا بچہ بھی سیر ہونے لگا, خود بھی وہ سیر ہو کر پینے لگی, پلس جب جو حاملہ جو بسن دودھ پلاتی ہیں ان کو ضرورت ہے کہ اس وقت ان کو صحیح بہترین غذا ملے. جب سیر ہو کر پینے لگی تو ظاہر سی بات ہے جب وہ خود ان کو غذا صحیح طور پر مل رہا ہے تو وہ غذا خود دوسروں کو صحیح طور پر دے سکتی ہیں. یہاں تک عالم آ گیا تھا کہ مثلا جب لوگ جنگل میں اپنے جانور کو, حیوان کو چھوڑ دیتے تھے کہ جاؤ غذا تلاش کرو اس سے کھاؤ, جو اس زمانے میں یہ لوگوں کا ٹریٹس تھا, تو اس کہتے ہیں کہ لوگ کہ جو جناب حلیمہ کے جو جانور سے سب سے کمزوری کے باعث اتنے پیچھے رہ جاتا تھا, وہ جانے کے بعد سیر ہو کر اپنے غذا کو تلاش کر کے لے کے آتا تھا. اور خود جناب حلیمہ کے شوہر کا کہنا ہے کہ جب سے یہ بچہ آیا میری بیوی کے آغوش میں, میرے دن اس دن سے اچھے ہونے لگے.
اور ایسا لگتا تھا میرے گھر میں بس برکت کا نزول آ گیا. بالکل بے تو شک. کون شوہر ہوگا جو اس وقت سے راضی نہ ہوگا. بالکل. تو وہ الحمدللہ خدا کا خود شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے آج ہمیں اس لائق بنا دیا کہ آج ہم ایک نبی کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے, اور جب ہم خدمت کے لیے کھڑے ہوئے خدا وند عالم نے بھی ہمیں نعمت سے نواز بہت بڑی دیا. سعادت ہے. بہت بڑی سعادت ہے یہ. جی بالکل. جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کی والدہ نے جناب حلیمہ خاتون کو سونپا ہوگا, تو اس وقت لگ بھگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا ہوگی جب جناب حلیمہ خاتون کے حوالے مطلب کیا تھا ان کو؟ کچھ مہینے کے تھے وہ, ناٹ کیونکہ 2 سال جناب حلیمہ کے ساتھ تھے وہ, 2 سال انہوں نے شیر دودھ پلایا ہے, مگر اس وقت وہ کچھ مہینے کے تھے. کیونکہ بعض کتابوں میں روایت مثلا نہیں ہے ایگزیکٹلی کون کتنے, مگر کہا کچھ مہینے کے تھے, کچھ ہی مہینے کے تھے. خانم, چونکہ وقت کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی ہمارے پاس میں کہ ہم اور زیادہ تفصیلی باتیں جناب حلیمہ خاتون کے سلسلے سے آپ سے پوچھیں یا آپ بیان کریں, لیکن آخر میں چاہوں گی آپ سے کہ کوئی ایسا واقعہ ہے, کوئی ایسا انسیڈنس کہ جس کی وجہ سے جناب حلیمہ خاتون کی عظمت اور واضح ہو جائے, کوئی ایسا واقعہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائی ہو اور اس کے بعد میں کچھ ایسا ہوا ہو؟ ہاں ہے. جب جناب رسول خدا نے دودھ اپنے جناب حلیمہ سے جب پیا تو اس کے بعد کچھ یہودی آزمائش کے لیے قریب پہنچے کہ یہ نبی اگر ہے تو نجس غلط چیز تو ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے آنے کے بعد ایک چکن کو مثلا غیر حلال طریقے سے ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد نبی کے قریب لے گئے اس کے گوشت کو پکا کر, مگر خدا کی قدرت ہے اور خدا خود محافظ جب ہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اور وہ اپنی نبی کے ہر طرح سے ہر حال میں, کہ جناب حلیمہ بھی یہ کہتی تھی کہ جب اب نبی کو میں پرورش کر رہی تھی, جب ان کو دودھ پلا رہی تھی, مجھے احساس ہوتا تھا کہ کوئی نوجوان میرے ارد گرد گھوم رہا ہے. جب ہم نے معلوم تحقیق کیا کہ یہ ہے کون, تو پتہ چلا خدا ان کی حفاظت کے لیے جبرائیل کو میرے ساتھ رکھا ہے جو ان کی حفاظت کے لیے ہے. تو جب وہ گوشت پیش کیے تو وہ گوشت کبھی دائنا ہو جا رہا ہے, کبھی بائیں کی طرف چلا جا رہا ہے, ٹرن ہو جا رہا ہے, ڈائیورٹ ہو جا رہا ہے, مگر رسول کی طرف نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے سمجھ میں آ گیا کہ یہ گوشت صحیح طور پر نہیں ہے, اس لیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وداؤٹ پرمیشن کسی کا چکن لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے اجازت کے بغیر, پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد پھر ان کو اس کا گوشت پکا ہوا دیا. وہ بھی گوشت ان کے قریب نہیں گیا, خود بخود ڈائیورٹ ہو گیا, یا رائٹ سائڈ ہو جا رہا ہے یا لیفٹ ہو جا رہا ہے, نہیں گیا. تو جو حلال غذا تھا, جو گھر سے پکا ہوا تھا, حلال غذا تھا, جب وہ قریب گیا تو وہ رسول خدا نے اس کو تناول فرمایا. یعنی جناب حلیمہ خاتون کے گھر کی غذا جو تھی انہوں نے وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی عظمت خدا ان نے کو واقعی میں دی تھی کہ رسول جیسے ہستی جو ان کے شیر کو دودھ کو پیا ہے, اس کے معنی خود وہ عظمت خاتون تھی. بالکل, اس کو خدا نے ان کو چوز کیا. جی بالکل. خانم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور جناب حلیمہ خاتون کے سلسلے سے مختصر ہی صحیح لیکن آپ نے بہت اچھی معلومات مجھ تک اور یعنی ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے, کیونکہ آپ یقین جانیے واقعی میں مجھے بھی اب تک یہ نہیں پتا تھا کہ جناب حلیمہ خاتون سلام اللہ مطلب وہ کس قبیلے سے ہیں اور ان کے والد کا نام کیا تھا, خدا نے انہیں چوز کیوں کیا تھا. بس ہم یہی پڑھتے یعنی دیکھتے سرسری طور پر جو معلومات, لیکن آج میں خود یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پروگرام سے آج خود میرے بھی علم میں یہ اضافہ ہوا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ خانم. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جی تو ناظرین, آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے, اور یقیناً میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے آج کے اس پروگرام سے آپ کافی حد تک مستفیض ہوئے ہوں گے, چونکہ جناب حلیمہ خاتون کے سلسلے سے بہت سے لوگ ہیں ایسے جو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا, لیکن ان کا خود کا کردار کیا تھا کہ خدا نے انہیں اس عظیم کام کے لیے چنا تھا. چونکہ بالکل وہ خاتون بہت ہی عظمت کی حامل ہے کہ جو پریشانی آنے پر, قحط پڑ جانے پر وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے روزی کی تلاش میں, حلال روزی کی تلاش میں. بالکل, اور ان کی اس بات سے ہم تمام کو درس ملتا ہے کہ خاتون اگر کچھ وقت پڑے یا ہمیں بھی اگر کچھ کرنا ہے
تو ہم اپنے حدود میں یعنی حجاب کے دائرے میں رہ کر ہم بھی حلال رزق کما سکتے ہیں، ہم بھی ہر اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں جو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اور صحیح طریقے سے اسے انجام دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور عظیم خاتون کے سلسلے سے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔